शुक्रिया डॉक्टर महमूद ज़मानी साहिबा, आपने बहसत उस्ताद, बहसत सदर शोबा उर्दू और कर्नाटक और देखने के सदर और के डायरेक्टर के हैसियत से जो उनकी खिदमत हैं उस पर रोशनी डाली, उसका अहाता किया और अपने ज़ाती ताल्लुक़ात की रोशनी में डॉक्टर फहमीदा बेगम साहबा की शख्सियत की सिफात पर भी उन्होंने रोशनी डाली। लेकिन अभी तक उनका जो अदबी सरमाया है, उनका जो अदबी काम है, उसके बारे में ज़्यादा ख्याल नहीं किया गया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले हमारे नखर-ए-निगार उनके अदबी सरमाए के बारे में, उनके अदबी कारनामों के बारे में, उनकी जो 8 किताबें हैं उनके बारे में यकीनन तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मुझे फ़ारसी की कहावत याद आ रही है, ईन खाना हमा आफ्ताब। जैसा कि हमीद साहब ने बताया, इस ख़ानदान में डॉक्टर फहमीदा बेगम हर शख्स ने अपने मुंतखब शोबा हयात में बहुत ही अहम मुकाम हासिल किया है। 3 लोगों के बारे में तो मैं खुद जानता हूँ, हिंदुन सईद साहब और डॉक्टर फहमीदा बेगम साहिबा की जो वालिदा मोहतरमा सग़ीर उन्नीसा बेगम साहिबा ने बहुत ही अहम अदबी काम अंजाम दिया है। गालिब जैसे मुश्किल पसंद, गालिब जैसे अजीम शायर की पूरी गज़लियात का उन्होंने अरूज़ी तज़किया किया है और मैं समझता हूँ कि जितनी भी मेरी अदबी मालूमात हैं, इतना अहम काम किसी ने पूरे हिंदुस्तान बल्कि बड़े सग़ीर भी नहीं किया है। अभी 2-3 रोज़ पहले भी मैं वो किताब देख रहा था तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अंचन जेब ने भी, गोपी चंद नारंग ने भी उसके बारे में इजाज़त है कि 254 गज़लों के हर शेर की तफ़सीर करना और उसका अरूज़ी तज़किया करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये उनके वालिदा की, डॉक्टर फहमीदा बेगम के वालिदा मोहतरमा सग़ीर उन्नीसा बेगम का एक बहुत अहम अदबी कारनामा है, जिसके लिए हम तमाम उर्दू वालों को उनका एहसानमंद होना चाहिए। उसके बाद फिर डॉक्टर फहमीदा बेगम साहिबा हैं, जो हमेशा ज़िंदगी भर आला उर्दू पर फायज़ रहीं और उसके बावजूद अदबी काम को, तहक़ीक़ी काम को जारी रखा और 8 किताबें, औलाद तो सब छोड़ जाते हैं अपने पीछे, औलादें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये जो किताबें हैं, जो अदबी काम है, वो हमेशा उनके नाम को ज़िंदा और रोशन रखेंगी। कुल 8 किताबें हैं जो बाहर रखी गई हैं, आप देख सकते हैं। फिर एक और उसी ख़ानदान के फ़र्द हैं प्रोफेसर मीमुन सईद साहब। आप भी पूरे बड़े सग़ीर में अच्छे मौक़िफ़ की हैसियत से, एक अफ़साना निगार की हैसियत से, एक अदीब की हैसियत से जाने जाते हैं। ख़ासतौर से ख्वाजा बंदे नवाज़ से मंसूब अपने रसायल के बारे में जो उनका काम है वो बहुत ही अहम तरीन काम है। और एक जो आम तसव्वुर था कि मेराजुल आशिक़ीन ख्वाजा बंदे नवाज़ की तसनीफ़ है या फिर वो पहले नसर निगार हैं, उस गलतफ़हमी को उन्होंने अपनी तहरीर से दूर किया और ये साबित किया कि ख्वाजा बंदे नवाज़ पहले नसर निगार नहीं हैं या उर्दू में उनकी कोई नसरी किताब मौजूद नहीं है। तो इस ख़ानदान की 3 अहम शख्सियत के बारे में तो मैंने आपको बताया। जो बकिया शख्सियात हैं उन्होंने मुख्तलिफ शोबा हयात में आला उर्दू पर काम किया है, इसीलिए हम कह सकते हैं और इसीलिए शायद रहमान खान साहब की मौजूदगी यहाँ है कि वो भी रामनगर से ताल्लुक़ रखते हैं और डॉक्टर फहमीदा बेगम भी रामनगर से उनका वतन था। तो मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर मीमुन सईद साहब से कि डॉक्टर साहिबा की शख्सियत, क्योंकि घर का बेदी लंका ढाए वाली बात नहीं है, आपकी बहन रही है, तो उनके अदबी कारनामों को भी तफसील से रोशनी डालें। प्रोफेसर मीमुन से अस्सलाम वालेकुम। महमूद ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर फहमीदा बेगम की यादआवरी और एतराफ़ ख़िदमत के सिलसिले में ये तकरीब मुनक़्क़द की गई है और इससे पहले कि मैं अपनी बात पेश करूं, इस इजलास के सदर मोहतरम अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब,
مہمان خصوصی عزت مآب رحمان خان صاحب، محترمہ ڈاکٹر فاطمہ زہرا، محترمہ ڈاکٹر مہنور زمانی صاحبہ، ڈاکٹر آر عبدالحمید صاحب، ملنسار اطہر صاحب، یہ سب اس کہکشاں کے ستارے ہیں جس کا محور ڈاکٹر فہمیدہ بیگم تھی۔ میں اس تقریب میں آپ سب کی اور تمام سامعین کی موجودگی کا دل سے شکر گزار ہوں۔ دو مقررین مجھ سے پہلے خطاب کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحمید صاحب نے فہمیدہ بیگم کے خاندان کا بہت ہی تفصیلی تعارف پیش کیا، جس پر ملنسار اطہر صاحب بھی تھوڑی بہت روشنی ڈال رہے تھے، اور ڈاکٹر مہنور زمانی صاحبہ نے ان کی خدمات کا اتنا جامع مقالہ پیش کیا ہے کہ اس پر یا کوئی اضافہ کرنا یا اس کی تکرار کرنا اس موقع پر مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ ساری معلومات آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ ملنسار اطہر صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ فہمیدہ بیگم جو ایک منتظم کی حیثیت سے اردو دنیا کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز رہی ہیں، انہوں نے کبھی اپنے ادبی کام کو، اپنے علمی کام کو نظر انداز نہیں کیا، اور اس کے بارے میں ایک کم از کم ایک تعارفی خاکہ تو پیش کر دیا جائے۔ مجھے آپ کی خواہش کا پورا احترام ہے، لیکن ایک معذرت چاہتا ہوں کہ یہ محفل ایسی نہیں کہ جس میں ان کے ادبی کاموں کی افادیت یا ادبی کاموں کی اہمیت کے بارے میں تفصیل سے اظہار خیال کر سکوں۔ میں اسے کسی اور موقع کے لیے اٹھا کر رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بہت اہم کام ہے۔ اس وقت میری دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم کو اردو سے جتنی محبت تھی اتنی محبت مجھے بھی ہے، تو یہ زبان و ادب کا ایک رشتہ ہے ان کے ساتھ، جس میں کسی خاندانی رشتے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور دوسری میری حیثیت ہے بھائی کی حیثیت سے، اور بھائی اور بہن کی حیثیت سے، اور ان کو میں نے جلوتوں اور خلوتوں میں جیسا کچھ دیکھا ہے وہ ایک پہلو ہے۔ میں پوری طرح فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں کس پہلو کو زیادہ اہمیت دوں اور کس کو کم۔ کوشش کروں گا کہ کم از کم ان کی شخصیت کے دو ایک پہلوؤں پر تو روشنی ڈالوں، جس سے ان کا کردار ابھر کر سامنے آ سکے۔ ایسی باتیں جو شاید عام معلومات کے دسترس میں نہیں ہیں، اور جو شاید بہت ہی قریبی رشتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ میں بہت زیادہ شخصی تفصیلات میں بھی اس لیے جانا نہیں چاہتا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ ہر گھر میں بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، اپنوں کا رشتہ ہوتا ہے، ان کی قربانیاں، سب کچھ اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن وہ مخصوص پہلو جو فہمیدہ بیگم کے کردار کو اور ان کی شخصیت کو نمایاں کر سکتی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ وہ چند پہلو آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ اس وقت پوری تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری پیدائش جب حاصل میں ہوئی ہے تو والدہ وہاں اسکول میں ملازم تھیں، متعلمہ تھیں وہ، اور فہمیدہ بیگم کی عمر کوئی 4 سال تھی، 4 سال تھی، اور پورا کنبہ رام نگر میں رہتا تھا۔ تعلیم کی خاطر تمام بچے رام نگر میں رہتے تھے۔ والدہ
اکیلی جب ہاسن گئیں تو ان کی مطلب ہے کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے فہمیدہ بیگم ان کے ساتھ گئی، جو بہت ہی کم سن تھی، اور وہیں میری پیدائش ہوئی۔ کبھی کبھی وہ بتاتی تھی کہ میں اسکول اس لیے نہیں گئی کہ مجھے تمہاری پرورش کرنی تھی، اور یہ سچ بھی ہے، کیونکہ والدہ جب اسکول جاتی تھی تو میری پرورش و پرداخت کی ساری ذمہ داری انہی کے سپرد تھی۔ وہیں سے ایک عجیب سا ان کے ساتھ ایک ذہنی اور جذباتی رشتہ ان کے ساتھ قائم ہو گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رشتہ جو اس وقت جس کا آغاز ہوا ہے، یہ ان کی آخری سانس تک قائم رہا۔ یہ رشتہ جو رہا، اس میں انہوں نے جذباتی، تعلیمی، ملازمتی اور ادبی ہر مرحلے پر اپنے بھائی کی دستگیری کی، اعلیٰ زندگی کا تصور دیا، محرومی اور ناکامیوں سے جوجھنے کا حوصلہ عطا کیا، جذباتی انتشار میں ایک چٹان کی طرح پشت پا میمنون سعید کے مستقبل کو ایک واضح سمت دینے، اسے سنوارنے اور استوار کرنے میں پروردگار کے بعد اگر کسی فرد واحد کا ہاتھ ہے تو وہ بلا مبالغہ فہمیدہ بیگم کا ہاتھ ہے۔ رفاقت، دستگیری، بے لوث امداد اور دکھوں اور محرومیوں میں تن من دھن سے خدمت میرے ساتھ ہی نہیں، کنبے کے علاوہ ہر حاجت مند کے ساتھ ان کا یہی رویہ تھا۔ وظیفہ یابی کے بعد اکثر اعلیٰ عہدیدار نئے مناصب کی تسخیر میں دل و جان سے منہمک ہو جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ سے بہت پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں کہ مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد کہاں جانا ہے، کہ ان کا رسوخ کا حلقہ کافی وسیع اور ثمردار ہو چکا ہوتا ہے۔ دہلی کے طویل قیام کے بعد فہمیدہ بیگم کے لیے کسی نئے منصب کے لیے کوشش کرنا اور فائز ہو جانا کچھ بڑی بات نہیں تھی، لیکن اعلیٰ منصب کے حصول کے بجائے ان کے ذہن میں کچھ اور منصوبے تھے۔ چنانچہ وہ وظیفہ یابی کے فوراً بعد خاموشی کے ساتھ بنگلور لوٹ آئے۔ بنگلور کو لوٹنے کے بعد 2 سال ان کا ڈپارٹمنٹ سے رابطہ رہا، کیونکہ وہ لین پر گئی تھیں اور 2 سال ان کی سروس کے ابھی باقی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آئندہ کا لاہ عمل مرتب کرتی رہیں۔ ادب و لسانیات سے ان کا رشتہ اٹوٹ تھا، جو آخر وقت تک قائم رہا۔ دوسرا مقصد جو انہیں دل و جان سے عزیز تھا وہ تھا خدمت خلق۔ یہ ان کے سرشت میں تھی چیز، جس میں جی کا زیاں تھا اور صلہ معدوم، لیکن اس میں ان کا خمیر جن صفات سے اٹھا تھا اس کی تسکین کا وافر سامان موجود تھا۔ رام نگرم جہاں ان کی پیدائش ہوئی، گلی گلی کوچے کوچے ریشم کے کارخانوں سے پٹا پڑا تھا، اور اس کاروبار کی دولت کا زیادہ تر انحصار ان کمسن بچوں پر تھا جو ان کارخانوں میں مزدوری کرتے تھے۔ ریشم کے کیڑے اپنے لعاب دہن کے تار سے اپنی ہی گر جو نافہ بنتے، اس کے حصار میں بند ہو جاتے۔ کارخانوں میں ان نافوں کو کھولتے پانی میں ابالا جاتا تھا، جس سے کیڑے اندر ہی مر جاتے۔ بچوں کا کام یہ تھا کہ اس کھولتے پانی میں ہاتھ ڈال کر نافوں سے ریشم کا تار علیحدہ کریں، جن کی گٹھیاں ظاہر کے کاروبار میں چلی جاتی تھیں۔ یہ ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ ان بچوں کا محض مزدوری کی وجہ سے نہ کوئی مستقبل ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کچھ۔ تو اس کے لیے انہوں نے حریر اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی وہاں قائم کی اور اسکول کھولا، اور بچوں کو وہاں داخلہ دلانے کے لیے جب وہ کارخانوں میں گئیں
تو ان کارخانوں میں دو طرح کی مزاحمت کا ان کو سامنا کرنا پڑا. ایک تو یہ کہ والدین اگر بچے مزدوری کر کے نہ لائیں تو گھر کا خرچ کیسے چلے. کارخانوں کے مالکوں کو یہ تشویش کہ اگر بچہ چلا گیا تو ان کا کارخانہ کیسے چلے گا. سخت مزاحمت ان کو کرنی پڑی، لیکن اس کو انہوں نے بہت ہی سختی کے ساتھ، اور کبھی والدین کو منع کر کے تھوڑی بہت مالی امداد ہم تمہیں کر دیں گے، بچوں کو اسکول کو بھیجو. کئی سال میں سمجھتا ہوں کہ 7-8 سال تک انہوں نے یہ کام کیا. اندازہ لگائیے کہ یہ اردو دنیا کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ایک خاتون یہ کام اپنے وطن میں، اپنی بستی میں بچوں کے لیے کر رہی ہے، اور کسی دوسرے منصب کی اسے خواہش نہیں ہے. تو یہ اسکول چل رہا تھا کہ اس دوران اچھا یہ چلتا کیسے تھا کہ اسے کبھی وہ کسی کے پاس چندہ وصولی کے لیے نہیں گئی، یا تو خود اپنی رقم لگاتی، یا اپنے 2 بھائیوں سے جو باہر غیر ممالک میں برسر روزگار ہیں ان سے رقم منگواتی تھیں، تنخواہیں وغیرہ خرچہ یہ سب چلاتی تھیں. لیکن آہستہ یہاں تک کہ وہ رہتی تھیں بنگلور میں، لیکن اپنے بڑے فرزند معز اللہ حسینی اور اپنی بچی الماس کے ساتھ وہ رام نگرم جاتی اور یہ ساری خدمت انجام دیتی تھی. آخر میں تھوڑا ذوف نے اور عمر نے جب غلبہ حاصل کر لیا تو پھر انہوں نے یہ چھوڑ دیا. لیکن اتنا ان کو درد تھا اپنی اس کا کہ وہ بنگلور چھوڑ کر رام نگر ہی میں منتقل ہو گئی. لیکن آخر کار عدم تعاون، یا ظاہر ہے کہ کوئی ادارہ چلانا آسان نہیں ہوتا، تو انہوں نے اسے ترک کر دیا، لیکن اپنے علمی ادبی انہماک کو انہوں نے باقی رکھا. اپنے وفات تک ان کی ایک ہی مصروفیت رہ گئی تھی، اور وہ تھی اردو زبان کے کسی نہ کسی زاویے پر مسلسل غور کرتے رہنا، مواد کی جستجو اور ترتیب. اس دوران ان کی بینائی خراب ہونے لگی تھی. ایک آنکھ کا آپریشن ہوا، لیکن بدقسمتی سے بعد از آپریشن کی دیکھ ریکھ میں کچھ ایسا فرق ہو گیا کہ بینائی بالکل جاتی رہی. دوسری آنکھ بھی کمزور پڑ گئی تھی. چند برسوں سے بینائی سے محرومی نے ان کی صحت پر اندازہ لگائی کہ ایک بہت بڑی اسکالر ہے اور بے شمار مواد لکھنا چاہتی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، پڑھ نہیں سکتی، تو کیسے کرب سے گزر رہی ہوگی. انہوں نے لکھنے لکھانے کے لیے 2 اردو داں لڑکیوں کو مقرر کر لیا تھا، جو ان کے خیالات کو قلم بند کرنے کے ساتھ ان کے فائلوں کو ترتیب میں ہاتھ بٹاتی تھیں. آخر وقت تک وہ ان موضوعات پر کام کرتے ہیں، جس کا تذکرہ ڈاکٹر مہنور زمانی نے تفصیل سے کر دیا ہے. فہمیدہ بیگم کو اردو زبان سے جنوں کی حد تک محبت تھی. ایسے پراگندہ طبع لوگ اب اردو دنیا میں خال ہی رہ گئے ہیں. فہمیدہ بیگم کی وظیفہ یابی کے بعد اردو دنیا نے فہمیدہ بیگم کی وظیفہ یابی کے بعد 1996 میں ان کی وظیفہ یابی ہوئی تھی. اردو دنیا نے انہیں جس سرفراشانہ جوش اور جس خشوع و خضوع کے ساتھ ان کو فراموش کیا ہے، وہ ایک یادگار واقعہ اور تاریخ زبان اردو کا سدا بہار باب بنا رہے گا. ایسے بلا دیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. وہ ایک غیر معمولی بصیرت پر خاتون تھیں. ان کے عہد کے دانشوروں نے ان کی بصیرت وری کی بے محابہ داد دی ہے. فہمیدہ بیگم اردو کے عبوری دور سے تعلق رکھتی تھیں. انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے تحقیق کا آغاز کیا تو ان کے مراسم ان بزرگوں سے ہوئے جو اردو کی اس پیڑھی کی آبرو تھے جو اردو کو اصل ایما کا درجہ دیتی تھی. میسور یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں آپ کی شفیق پروفیسر اور نگران پروفیسر حبیب النساء صاحبہ کے علاوہ پروفیسر مسعود حسن خان سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی، اور آخر دم تک ان کی شفقتیں فہمیدہ بیگم کے حال پر رہیں. عثمانیہ یونیورسٹی کی پروفیسر رفیہ سلطانہ انہیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتی تھی. وہ ان کی صلاحیتوں کے بہت قائل تھیں. پروفیسر اشرفی صاحبہ سے ان کے بہناپے کے مراسم تھے. اشرف رفیع آپا کو فون پر فہمیدہ بیگم کے انتقال کی خبر دی تو گریہ ان کے قابو سے باہر ہو گیا تھا. بہت روتی تھی. پروفیسر خواجہ احمد فاروقی انہیں اپنی بیٹی جیسا عزیز رکھتے تھے، اور اسی قدر فہمیدہ بیگم کی لسانی علمی قابلیت کے مداح رہے،
مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ وہ خواجہ احمد فاروقی صاحب کے فلیٹ پر لے گئی تھیں، ہم ساتھ تھے، وہ دلی یونیورسٹی کے کیمپس میں ان کا وہ تھا فلیٹ، اور سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا تھا، کوئی 30-35 سیڑھیاں، بہت ہی مطلب۔ تو ان سے ملاقات کے بعد جب رخصت کا وقت آیا تو وہ سیڑھیاں اتر کے آنے لگے، بہت روکا ان کو، بہت روکا۔ ہمیں اندازہ تھا کہ پھر اتنی سیڑھیاں چڑھ کر ان کو واپس جانا ہے، لیکن ان کی وزرداری تھی کہ وہ ہرگز نہیں مانے۔ نیچے آ کر فہمیدہ بیگم عمر میں سے بہت چھوٹی تھی، تو نیچے آئی، اور جب تک فہمیدہ بیگم کار میں نہیں بیٹھ گئے وہیں کھڑے رہے، اس کے بعد واپس گئے۔ یہ اردو کی وہ تہذیب ہے جو اب معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمدرد دواخانے کے مالک اور جامع ہمدرد کے بانی حکیم عبدالحمید بھی انہیں بے حد عزیز رکھتے تھے۔ پروفیسر آل احمد سرور اور پروفیسر کلیم الدین احمد، پروفیسر عبدالستار دلوی، پروفیسر قمر رئیس، کس کس کا نام گناؤ، جو اردو کے جنون سامہ اشاق تھے۔ فہمیدہ بیگم کے بزرگ بھی تھے، ان کے قدردان بھی تھے اور ان کے معاون بھی تھے، اور فہمیدہ بیگم نے بقائم ہوش و حواس ان کا مسلک اختیار کر لیا تھا۔ اردو کی جنون سامانی فہمیدہ بیگم کی پہچان مقرر ہوئی، اور ان کا انجام اسی پہچان پر ہوا، جو شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی کی صدارت کا دور ہو، کرناٹک اردو اکیڈمی کی صدارت کا زمانہ ہو، ترقی اردو بیورو کے ڈائریکٹر کے منصب پر فائز 15 سال کی مدت ہو، یا اس منصب سے فراغت کے بعد 25 برس کا عرصہ ہو، اردو فہمیدہ بیگم کے لیے تا عمر سانس کی طرح سے آتی رہی، جاتی رہی۔ ان کی وفات سے کوئی ہفتہ بھر پہلے مزاج پرسی کے لیے میں اور بیگم اقبال النساء ملنے گئے، تب بھی ان کی زبان پر یہی تھا کہ 2 کتابوں کا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے اسی کا تذکرہ ہوتا رہا۔ فہمیدہ بیگم ترقی اردو بورڈ میں اس کے بعد میں جو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان بنا، اس کے واحد ڈائریکٹر تھیں، جن کا باقاعدہ انتخاب 1982 میں UPSC کے ذریعے سے ہوا۔ ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی اس منصب کے لیے مستعار خدمات لی جاتی رہی ہیں۔ ان کا کوئی سیاسی سرپرست نہیں تھا۔ قومی کونسل کے ڈائریکٹری کے دوران اعلیٰ سے اعلیٰ صاحب اقتدار کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا روزمرہ کی بات تھی۔ آپ دیکھیے وہ تصویریں نیچے لگی ہیں، کبھی وہ وزیر تعلیم ارجن سنگھ سے مل رہی ہیں، کبھی مادھاراؤ سندھیا سے مل رہی ہیں، صدر ہند شنکر دیال شرما بھی ان کو بیٹی کی طرح چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ اتنا بڑا حلقہ ان کا بن گیا تھا۔ وہ فہمیدہ بیگم کا بے حد احترام کرتے تھے۔ انہوں نے ان سے نہ شخصی مراعات حاصل کی، نہ کوئی مادی فائدہ اٹھایا۔ دہلی میں ان کے دوران قیام کئی بار ان کے ہاں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ گھر کے ساز و سامان میں کسی طرح کا تعیش دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ ایک اوسط درجے کے گھرانے سے بھی کم۔ نہ دلی میں ذاتی مکان بنوایا، نہ بنگلور میں، آخر وقت تک کرائے کے مکانوں میں رہیں۔ اس موقع پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کیے بغیر چارہ نہیں۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی شخصیت کا بہت ہی نمایاں پہلو سامنے آئے گا۔ دلی سے واپسی کے بعد ایک بار میں ان سے ملاقات کو گیا تو کسی وقت ان سے 5000 روپے عاریتاً لیے تھے۔ ملاقات میں اس رقم کا چیک انہیں دیا۔ چیک ہاتھ پہ لیتے ہوئے آپا کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی تشکر کی کیفیت دیکھی۔ بہت عرصہ بعد کسی موقع سے انہوں نے کہا کہ سعید، تم نہیں جانتے کہ 2 دن سے روزوں نے فاقوں کا بھرم رکھ لیا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ میں تمہارا چیک لے کر دکاندار کے پاس گئی، اس نے کہا کہ بینک کا وقت نہیں رہا، یہ چیک تم رکھ لو اور کچھ ضروری سامان دے دو۔
दुकानदार ने कहा, मैडम आप भी क्या बात करती हैं, चेक अपने पास रखिए, आपको जो कुछ चाहिए ले जाइए, कोई जल्दी नहीं, इत्मीनान से अदायगी कीजिए। फिर कहा, सईद तुम चेक न देते तो इफ्तार के लिए एक दाने का मकदूर न था। ज़िंदगी में ऐसी आजमाइशें बहुतों का मकसूम रही हैं, कोई फहमिदा बेगम से मखसूस नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कलाश हो गई थी, कभी ऐसा नहीं हुआ, मगर उस वक्त वो तिहिदस थी। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मेरी बहन की गैरत को ये गवारा ना हुआ कि अपने छोटे भाई से पूछ लेती कि सईद कुछ नकदी हो तो देते जाओ। ये उनकी बुजुर्गी से बैद था कि छोटों के आगे दस्ते सवाल दराज करें। वो अपने दुखों का सारा जहर अपने ही अंदर उतार लेती थी, खुसूसन अपनों के दरमियान अपने ज़ाती दुखों का ज़िक्र भी उनकी गैरतमंदी को गवारा न था। ये वाक़या इसलिए भी ज़ाहिर कर दिया है कि फ़हमिदा बेगम के दुश्मनों ने उन पर खुर्द-बुर्द के नहायत बेहुदा इल्ज़ामात लगाए थे और तफ्तीश के दौरान CBI की इंक्वायरी हुई थी उनके ख़िलाफ़, और तफ्तीश के दौरान 2-1 महीनों के लिए उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था। इल्ज़ामों की एक शिक ये भी थी कि बेंगलोर के मुज़ाफ़ात में फ़हमिदा बेगम के भाई ने एक प्रेस कायम कर लिया है जिसमें वो चोरी छुपे तरक्की उर्दू ब्यूरो की किताबें छाप कर लाखों कमा रहा है। बेंगलोर की CBI के एक अफसर तफ्तीश रहमान खान साहब ने अपनी तफ्तीश के नताइज दाखिल कर देने के बाद ये माजरा घर पहुंचकर मुझे बताया था। खुदा बेहतर जानता है कि हरीफों के जहन की पैदावार वो सारी दौलत कहाँ गई कि हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत एक साबिक डायरेक्टर के फाकों का पर्दा न बन सकी। मुझे ये देखकर अक्सर दुख होता है कि ऐसी बड़ी शख्सियत उर्दू दुनिया में बहुत दूर दूर तक नहीं मिलेगी। जो फ़हमिदा बेगम जब तरक्की उर्दू ब्यूरो के डायरेक्टर होकर गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक इशाअती इदारा था जिसमें मुख्तलिफ़ किताबों के तराजिम किए जाते थे और तलबा की ज़रूरत की किताबें शाया होती थी। उनके वहाँ कदम रखने के बाद उन्होंने उसे ऑल इंडिया इदारा बना दिया, पूरे हिंदुस्तान गिर इदारा उन्होंने बना दिया। जहाँ जहाँ फैला दिया उन्होंने उर्दू को पूरे हिंदुस्तान में। जब देखिए दौरे पर हैं, कहीं हैं। किताबत का एक कोर्स चल रहा था, 7-8 मरकज़ उसके क़ायम थे। उन्होंने बढ़ाकर 41 मरकज़ कर दिए जिसका ज़िक्र डॉक्टर मैनूर ज़मानी ने भी किया है। इसके अलावा कौमी तरक्की उर्दू ब्यूरो का एक ही दफ्तर, मरकज़ी दफ्तर दिल्ली में था। उनको हमेशा ये ख्याल रहा कि जनूबी हिंदुस्तान में उर्दू का वो हक़ उसे नहीं मिल रहा है जिसकी वो हक़दार है। तो उनकी कोशिशों से पहली मरतबा हैदराबाद में तरक्की उर्दू ब्यूरो का एक क्या है कि शाख वहाँ पर क़ायम हुई, जनूबी शाख वहाँ क़ायम हुई। लेकिन आप जानिए कि ये शाख जिसको पूरे जनूबी हिंदुस्तान के उर्दू अहबाब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क़ायम किया गया था, वो भी महज एक बुक सेलर बनकर रह गई। आज उसकी कोई बाइख्तियारी हैसियत नहीं है। इसके अलावा आप देखिएगा कि ये शख्सियत जिसे माफ़ कीजिएगा, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि शुमाली हिंदुस्तान वाले जुनूब वालों के साथ बड़ा तासुब बरतते हैं वगैरह, ये कहने की बातें हैं। अगर ऐसा होता तो महमूद अयाज और हमीद अलमास, शाइस्ता यूसुफ यहाँ तशरीफ़ रखती है, वो और खलील मामून
اور ان سب کی پذیرائی سب سے بڑھ کر ممتاز شیریں، ان سب کی پذیرائی اردو دنیا میں نہ ہوتی، وہ آج بھی مستقل نام ہے اردو دنیا کے، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اہل اردو شین قاف پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اس کے سامنے کبھی کبھی جو مغز ہے، جو اصل خدمت ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ شین قاف ان کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ خے بہت ضروری ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ شخصیت جس کو وہاں کے ناعاقبت اندیش لوگوں نے ان کو ستایا بھی، بہت تنگ بھی کیا، لیکن کبھی اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔ تو اس شخصیت کو آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی اس کے رتبے اور اس کے مرتبے کے برابر نہ اسٹیٹ نے ان کو کوئی ایوارڈ دیا، نہ مرکز نے کبھی ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ یہ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ہماری ریاست نے خود جس سے افتخار ملا تھا ایک خاتون کو، ترقی اردو بیورو کو جانے کو، اور پوری دنیا پر کہ سرتاج کی حیثیت سے وہ گئی تھی، تو کسی نے خدمات، کرناٹک اردو اکیڈمی تک نے ان کا آج تک ان کو کوئی اعزاز نہیں دیا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ دراصل ہماری کیا ہے کہ ہماری تہذیبی حیثیت جو ہے، ہمارے معاشرے کی جو تہذیبی حیثیت ہے، یہ اس کا ایک بہت ہی بولتا ہوا ثبوت کہا جا سکتا ہے۔ وہ بہت ہی سادہ مزاج خاتون تھی، آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی نیچے۔ میں نے آج تک ان کو کوئی سونے کا زیور پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ زیور۔ ان کی اردو سے ان کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ شاید اپنے گھر کی طرف بھی انہوں نے پوری توجہ نہیں دی۔ یہ جنون تھا ان کو ایک طرح کا، سجنا سنورنا یا اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنانا، یہ کبھی ان کا مزاج نہیں رہا۔ ایک عجیب و غریب خاتون تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے تعلق سے کہی ہیں۔ میں خوش ہوں کہ محمود ایاز میموریل ٹرسٹ نے ان کی ان خدمات کا اور ان کی بڑائی کا اعتراف کرنے کے لیے یہ تقریب منعقد کی ہے۔ میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں، ہم سب شکر گزار ہیں۔ اور جیسا کہ ملنسار اطہر صاحب نے کہا، ایک نئی روایت ہے کہ ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری تہذیبی زندگی کو متمول کیا ہے، اس کو انرچ کیا ہے، کم از کم ان کی یاد میں تو ہم کم از کم اس کا اعتراف کرتے رہے۔ میں آپ سب کا اور شہنشین پر رونق افروز تمام مہمانوں کا سب کا بے حد شکر گزار ہوں۔